अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इमरान ज़फ़र एक नए मौजू के साथ आपसे मुखातिब। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपसे एक बहुत ही अहम पहलू पर गुफ्तगू की थी, यानी हमारे बहुत सारे शागिर्द दोस्त अहबाब रिटन टेस्ट में क्यों फ़ेल हो जाते हैं। और उसके कमेंट सेक्शन में पहला या दूसरा कमेंट कुछ ऐसा आया कि आप ये भी साथ ही क्यों नहीं बता देते कि लोग इंटरव्यू में क्यों फ़ेल हो जाते हैं, ये सारा वास्ट टाइम का चक्कर है। तो मेरी बड़ी दिल आज़ारी हुई और मैंने कमेंट सेक्शन का जो ऑप्शन था वो मतलब बंद कर दिया, वरना एन मुमकिन है वहाँ भी कुछ सवालात होते और आपके मज़ीद मैं उस पर गुफ्तगू करता। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने ये जो चैनल बनाया हुआ है अभी तक मैंने मोनेटाइज़ नहीं करवाया। मैंने ये कोई कमर्शलिज़म के तहत ये चैनल नहीं बनाया हुआ। मेरे इस वक्त 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वॉच टाइम भी काफ़ी हो गया है, लेकिन मैंने कभी ये लालच नहीं किया। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि चलें वो बच्चे जो मुझसे व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, कॉल पे वक्तन फ़वक्तन पूछते हैं, उन सबको एक ही दफ़ा यानी एक ही वॉइस नोट में सारी चीज़ें बता दी जाएँ। तो सबसे पहले तो ये अर्ज़ करता चलूँ कि इस चैनल का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि जिसके ज़रिए आप लोगों को कहा जाए कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ये करें वो करें, आपकी मर्ज़ी है। मेरी तरफ़ से आप पर कोई पाबंदी या कोई दरख्वास्त या कोई फरमाइश नहीं है। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे बहुत सारे दोस्त शागिर्द जो हैं वो बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी इंटरव्यू में क्यों फ़ेल हो जाते हैं। ये बहुत ही अहम मौजू है और इसके हवाले से बहुत सारी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, उसकी और तफसील से करना चाहूँगा। अगर कुछ लोग अब भी ये सोच रहे हो कि वॉच टाइम है तो उनसे फिर मैं माज़रत चाहूँगा कि वॉच टाइम का कोई मकसद नहीं है मेरा। पहले तो मेरे मुख्तलिफ जो शागिर्द हैं वो इंटरव्यूज़ में जाया करते थे और बाद में आके अपना आवाज़ सुनाते थे, या कुछ क्लास फेलोज़ असातिज़ा जो इंटरव्यू पैनल में होते थे वो बताया करते थे कि हमारे सामने उम्मीदवार जो हैं इस तरह की गलतियां करते हैं। तो 2022 में मुझे ख़ुद पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज़ लेने का इत्तेफाक हुआ, जिसमें मैंने मेल्स के भी और फीमेल दोनों लोगों के लिए हैं। सरगोदा, फैसलाबाद और फिर फैसलाबाद में मैंने इंटरव्यूज़ लिए। तो इंटरव्यू के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट की कि बच्चे कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं और उन्हें ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। वो पुरुमीद होते हैं कि हम बआसानी पास हो जाएंगे या हमारा इंटरव्यू तो पक्का पास है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है या जब वो इंटरव्यू दे के जाते हैं और पैनल आपस में डिस्कस करता है किसको कितने नंबर देने चाहिए, तो वो इतने नंबर हासिल नहीं कर सकते कि वो कामयाबी की लाइन को क्रॉस कर सकें, उसको छू सकें। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि वो किस ज़माने में हमने सुना था कि BA बाई चांस और MA बाई डांस, जिस ज़माने में FA BA हुआ करता था। तो इंटरव्यू जो है ये वाकई बाई चांस वाली किसी हद तक बात है कि ये आपका जो रिटर्न है उसमें आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा और किस्मत आपकी बहुत कम जो है दखल अंदाज होती है, जबकि इंटरव्यू में आपका वो लकी डे होता है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है तो फिर वारे नियारे आपके हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारी आपको मिसालें मिल जाएंगी कि जिनको आप समझते होंगे कि ये बंदा, इसकी पर्सनैलिटी तो यार ज़ीरो है, इसके पास तो नॉलेज नहीं है, तो बड़ा नालायक आदमी है, ये तो बिल्कुल नाअहल है, पता नहीं इसको कमीशन ने कैसे पास कर दिया, पता नहीं इसने क्या चक्कर चलाया है। तो भाई सीधी सी बात है, अल्लाह ताला ने रिस्क देने का वादा किया हुआ है। अगर वो सूरत व शक्ल, अक्ल व सीरत ये चीज़ें देख के आपको रिस्क देता तो बेचारे अंधे, बसूरत, कम अक्ल ये तो भूखे मर जाते। तो उसका अपना ही वो बग़ैर हिसाब के देने वाला है, वो ये चीज़ें नहीं देखता। तो तकदीर पर आपका जो है वो बहुत पुख्ता यकीन और ईमान होना चाहिए। साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि आपको अपने इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी मिसालें मिल जाती हैं
کہ ہاں یار اس بندے نے بہت محنت کی تھی، فلاں سیشن میں فلاں سال میں وہ فیل ہوا، ہمت نہیں آ رہی، پھر اس نے ہمت کرتے ہوئے دوبارہ ٹیسٹ دیا، ریٹن پاس کیا، اور اب انٹرویو دیا تو پاس ہو گیا، یا دوسری تیسری چوتھی دفعہ چانس پہ تیسرے چانس پہ جا کے وہ پاس ہوئے. تو آپ کو اپنے ارد گرد ایسی بھی مثالیں مل جائیں گی. بہرحال یہ ساری جو بات میں کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے ارد گرد ہر کیٹیگری کے لوگ ملیں گے، لائق لوگ بھی ملیں گے جو کامیاب ہوئے، نالائق لوگ بھی ملیں گے جو کامیاب ہوئے، بہت سارے ایسے لائق لوگ ملیں گے جو فیل ہو گئے. تو ہر ورائٹی آپ کو نظر آتی ہے، ہر ورائٹی. اسی طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو پاس ہونے والوں کے ذہن میں جتنے خدشات ہوتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے پاس ہو گیا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا استاد بیٹھا تھا، چیئرمین اس کا ملے دار تھا، اس کا سٹی فیلو تھا، جو اس کا نگران تھا وہ اس کا انٹرویو لے رہا تھا، یہ ہو گیا وہ، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس نے کسی کو کہہ کلوا لیا تھا. اور ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو سیکنڈ ونر تھے، جو ان کی پرسنالٹی زیرو تھی، بہت غریب تھے، کسی سے مانگ کے کپڑے پہن کے گئے ہوئے تھے، جن کا خدا کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ بھی ہوئے ہیں. میں نے اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کے نمبر لگائے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت ہی غریب، بالکل بے سہارا خواتین تھیں، بچیاں تھیں، لوگ تھے، میل تھے، یعنی ہم نے ان کو پاس کیا ہے جن کی شکل سے ان کی غربت ٹپک رہی تھی. تو کوئی سفارش، کوئی ایسی چیز وہاں ہم نے نہیں دیکھی. تو ہر طرح کی مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، یہ کیا ہوتا ہے اس میں آپ نہ پڑھیں اور ان چیزوں پر توجہ دیں، یہ ان پر غور کریں جن کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں یا اپنا ایک اچھا تاثر نہیں دے سکتے. یعنی 50 نمبر بھی نہیں لے سکتے، یا 50 52 54 اتنے نمبر لیتے ہیں کہ چانس تو ضائع نہیں ہوا لیکن وہ میرٹ پر نہیں آ سکے. تو سب سے پہلے جس چیز کا میں ذکر کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ اتنا اچھا لباس پہن کر نہیں آئے ہوئے تھے. ایک صاحب تھے، وہ فوج میں تھے اور انہوں نے بتایا کہ میں رات ہی فیصل آباد پہنچا ہوں، اور اسی فوجی بوٹ میں شلوار قمیض کے ساتھ انہوں نے فوجی بوٹ پہنا ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ ایک پرانی سی بغیر استری شدہ واسکٹ جو ڈرائی کلین بھی نہیں کروائی ہوئی تھی، اور صندوق سے نکالا ہوا شلوار قمیض اسی کے ساتھ وہ آ گئے. تو بہت برا ان کا امپریشن پڑا. اچھا، جب لوگ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، انہیں بیٹھنا نہیں آتا، کئی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور خواتین جب آتی ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ جو ان کا ہینڈ کیری چھوٹا سا بیگ تھا اس کو انہوں نے کہاں رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، گود میں رکھنا ہے، یا جو ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے پینل کے سامنے پیش ہونے کے لیے، وہ اس لباس میں آنے کی بجائے کوئی شادی یا ولیمے یا رخصتی کے جو گیٹ اپ ہوتا ہے اس میں وہ آئی ہوئی تھیں. تو ان کی وہ ہیل والی جو مطلب سینڈلیں تھیں، ان کی ٹک ٹک کی آواز، اور جینس کی یا اس طرح کی، یعنی وہ بالکل بھی جو ایک گزٹڈ آفیسر یا ایک پروفیسر کا جو لباس ہوتا ہے اس میں نہیں تھی. تو اس کو پینل نے نوٹ کیا کہ بھائی ان چیزوں کا تو انہیں خیال رکھنا چاہیے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کا لہجہ، تو ہم نے اس کو اگنور کر دیا کہ ٹھیک ہے فیصل آباد کے لوگ کس طرح بولتے ہیں، میاں والی کے لوگ کس طرح بولتے ہیں. البتہ تلفظ کے حوالے سے کہیں کہیں پکڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ شعر پڑھیں یا کوئی شعر سنائیں تو آپ کا جو بھی لہجہ ہے، آپ کا جو بھی علاقہ ہے، اگر آپ شعر کو صحیح اتار چڑھاؤ کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ پیش نہیں کرتے تو وہ آپ کا جو ایک تاثر ہے وہ بہت غلط جا رہا ہوتا ہے. لوگوں کے چہروں کے تاثرات ہم نے نوٹ کیے، بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے. سوال چیئرمین نے کیا تو وہ میری طرف دیکھے جا رہے ہیں، میں نے سوال کیا تو چیئرمین کی طرف دیکھے جا رہے ہیں، یا ایک کی طرف دیکھا ہے تو بس اسی کی طرف ہی دیکھے جا رہے ہیں، ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھتے. عجیب طرح کا ان کی آنکھوں میں خوف ہے. یہ چیزیں ہم نے نوٹ کی اور پھر بعد میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کا حال کوئی نہیں.
ایک چیز جس نے لوگوں کو بہت خراب کیا یا جس کی وجہ سے لوگ خود خراب ہوئے وہ یہ تھا کہ جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چیئرمین آپ کو یہ کہتا نہیں کہ آپ اپنا تعارف کروائیں. ویسے یہ زیادتی ہے کہ ایک بندے کو آپ نے انٹرویو کے لیے بلایا ہے تو اس کا مختصر تعارف سے ضرور آپ سن لیں. تو اس دفعہ یہ تھا کہ انٹرویو میں ہم لوگ سیدھا یہ تعارف یوں نہیں کہتے تھے کہ اپنے بارے میں بتائیں. میل سے ہم نے یہ پوچھا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، لیکن جو فیمیل تھی ان سے یہ ہم اس طرح سے پوچھ لیتے تھے کہ آپ کا ایم اے 2018 کا ہے، 20 کا ہے، 19 کا ہے، تو اب تک آپ نے کیا کیا ہے. تو اس میں یہ ایک طرح کا تعارف ہی کروانا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ گھر سے اس کی ریاست نہیں کر کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے موک انٹرویوز نہیں دیے تھے، کسی سینئر کے پاس بیٹھے نہیں تھے، کسی ٹیچر کو انہوں نے موک انٹرویوز نہیں دیے ہوئے تھے. تو ان کا وہ جو 1 یا 1.5 منٹ ان کو ریلیکس کرنے کے لیے ہم نے دیا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، اپنا تعارف کروائیں، تو اس میں وہ کوئی ترتیب سے نہیں بتا پاتے تھے. اور بہت ساری اہم باتیں، مثال کے طور پہ وہ کسی رسالے کا مدیر رہے ہیں، ریڈیو پہ کوئی پروگرام کرتے رہے ہیں، کہیں اخبار میں لکھتے رہے ہیں، کسی رسالے میں ان کے آرٹیکل شائع ہوئے ہیں. تو وہ جب وہ جانے لگتے تھے تو کہتے تھے سر وہ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا یا بھول گئی کہ سر میں شاعری بھی کرتی ہوں اور یہ میری شاعری چھپی ہے، سر جی میں نے کچھ آرٹیکل بھی لکھے ہیں. تو سر کہتے تھے کہ بیٹا یہ تو آپ کو شروع میں بتانا چاہیے تھا، اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کہیں ملاقات ہوگی تو آپ سے آپ کی شاعری بھی سنیں گے. تو آپ کو اپنا تعارف کروانا آنا چاہیے، اپنی ترتیب سے تعارف کروانا آنا چاہیے. تو کبھی کبھی تو لوگوں کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ ان سے ان کا تعارف نہیں پوچھا جاتا، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو لوگ اپنا تعارف صحیح طریقے سے نہیں کروا پاتے. وہ تعارف بھی کرواتے ہیں تو صرف چیئرمین کو دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں. ان کی آواز اس قدر کم ہوتی ہے کہ چیئرمین جو عام طور پر 60 کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی 60 سے زیادہ ان کی عمر ہوتی ہے، اس لیے ان کی سماعت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑی سی آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے. بعض اوقات پنکھا وغیرہ بھی چل رہا ہوتا ہے اور آپ کی آواز کی لرزش بھی ہوتی ہے، تو بہت کلیئر آپ کی آواز آنی چاہیے. ایک چیز جس نے پینل کو اور خاص طور پہ چیئرمین کو بہت مایوس کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کا تاثر بہت خراب ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا انٹرویو لینے والا ضروری نہیں کہ وہ اردو کا ہی آدمی ہو، وہ سائنس کا ہو سکتا ہے، وہ میڈیکل کا ہو سکتا ہے، وہ اکنامکس کا ہو سکتا ہے، وہ فزکس کا ہو سکتا ہے. تو اسے تو 2-4 اردو کے سوال تو وہ بعد میں پوچھے گا نا، کیونکہ یہ سارا سال مختلف انٹرویوز لیتے رہتے ہیں، پی ایم ایس کے، ڈاکٹروں کے، فلانے کے، تو یہ پھر جنرل نالج کے سوال پوچھتے ہیں. اور اردو والوں کو بس کسی کی ایسی بد دعا لگی ہوئی ہے کہ ان کا جنرل نالج بہت کمزور ہوتا ہے، بہت کمزور. نہ اسلامیات کی بنیادی معلومات ہیں، تاریخ اسلام کی بنیادی معلومات کا نہیں پتہ، قرآن مجید کی صورت کس میں ہیں، کتنے رکوع ہیں، اور فلاں موضوع فلاں صورت کا کیا موضوع ہے، پیغمبروں کے جو اسماء ہیں، ان کی الہامی کتابیں ہیں، کنیت کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. تو یہ چیزیں آپ کو بہت خراب کرتی ہیں. یا فلاں ملک کا صدر کون ہے. اچھا یہ تو دور کی بات، آپ جس علاقے سے آئے ہوتے ہیں بعض کا اس کا بھی نہیں لوگوں کو پتہ تھا کہ آپ راولپنڈی سے ہیں، کوہٹا سے ہیں، کوہٹا کس وجہ سے مشہور ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ. تو کہتے ہیں کمال ہے، آپ وہاں سے ہیں اور آپ کو اس کا بھی نہیں پتہ. تو آپ کو اپنے علاقے کے بارے میں تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے. یہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. کلاسیکی شاعری ہے تو 1-1 2-2 شعر آتے ہیں، کسی شعر پوچھ لیا وہ نہیں آ رہا، اور اس کے شعر کی پڑھت وہ بالکل ہی غلط، شعر کو نثر کی طرح پڑھ رہے ہیں. تمام اصناف کا احاطہ کرنا ہر انسان کے لیے مشکل ہے، لیکن شستری علم تو ہونا چاہیے نا، بنیادی علم تو ہونا چاہیے. اور اس سے بھی زیادہ جس چیز نے لوگوں کو خراب کیا وہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے مقالے کو، ایم اے کا مقالہ تھا، بی ایس کا مقالہ تھا، یا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، ایم فل کا مقالہ تھا، اس کو بھی اچھی طرح سے دیکھ کے نہیں آئے ہوئے تھے، اس کی کتابیات کو نہیں دیکھ کے آئے ہوئے تھے. انہیں حواشی، تعلیقات، توضیح، اس کے بعد خاکہ، اور مطلب متن کس کو کہتے ہیں، نسخہ وحید کیا ہے، یعنی اس کی اصطلاحات کا بھی علم نہیں تھا.
تو ہم حیران تھے کہ یار یہ کیسے تھیسس لکھ کے آئے ہوئے ہیں. یہ چیز ان کو بہت زیادہ بہت پروموٹ بھی کر سکتی تھی، لیکن جب لوگوں نے یہ کام صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوا تھا تو مارے گئے. جب مارے جاتے ہیں، پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ شاعر یا ادیب کیا ہے، کس فیلڈ میں آپ کی دلچسپی ہے، تو وہ کہتے ہیں سارے ہی. کچھ ایسے بچے تھے جنہوں نے کہا جی میں نے سارا ہی پڑھا ہوا ہے. پھر ہم نے ان سے پوچھا نہیں بیٹا پھر بھی کس شاعر کو، پھر وہ کہیں کہ پھر انہیں 4-5 نام لے دیے. تو اب پھر ہم نے کہا آپ کے لیے مشکل ہوگا. پھر انہیں جا کے کہا اقبال یا غالب یا فیض، اس طرح سے، یا اسی طرح افسانہ نگاروں کی بات کی. تو یہ چیزیں بچے جس کا نام لیتے ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے پڑھ کے نہیں آتے. ایک چیز جو لوگوں کو بہت خراب کرتی ہے، اب وہ ان کا رزلٹ پر، اس کے انٹرویو پر بہت مضر اثرات مرتب کرتی، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں، ضد کر جاتے ہیں، اور پینل یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کہنا ہے کہ نہیں یہ نقش فریادی ہے، غالب کا نقش فریادی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، تو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ آگے کتنا ایک ضد کرتا ہے، آگے بحث کتنی کرتا ہے. تو یہ چیز بھی ان کے حق میں زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اچھا، کچھ بچے اتنا مختصر جواب دیتے ہیں کہ سوال کرنے والے کو مزہ نہیں آتا کہ یار کچھ تو اس پہ اور بھی روشنی ڈالتا. اور کچھ بچے اتنی تفصیل سے چلے جاتے ہیں کہ انہیں کہنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے اٹس اوکے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ میری بات تو پوری سنیں، نہیں ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی. تو اس طرح سے جب 1 یا 2 دفعہ آپ ایسے کرتے ہیں تو پھر پینل جو ہے آپ کی اس بات سے چڑھتا ہے. اور ایک یہ چیز بھی دیکھی گئی کہ جب آپ زیادہ تفصیل سے بات کرتے ہیں تو آپ کے سوالوں سے ہی ہم نیا سوال نکال لیتے ہیں، اور اس اگلے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب جو میرے زبان سے لفظ نکل رہے ہیں یا جو میں جواب دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، اس کے اندر سے بھی کچھ وہ نوٹ کر رہے ہیں. تو نیا سوال آپ سے پوچھتے ہیں وہ آپ کو نہیں آتا. کچھ بچے جب صحیح جواب نہیں دے پاتے تو یا نہیں آتا ہوتا تو وہ نہ کرنے کی بجائے مبہم سا جواب دیتی ہیں. سوری نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور 1 منٹ 1.5 منٹ بولنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں جی تو کیا نتیجہ نکلا، کہتے ہیں نتیجہ تو ابھی سامنے نہیں آ رہا. تو آپ کا جواب بہت واضح ہونا چاہیے. کچھ ایسے بچے بھی تھے جو ابھی پورا سوال ہی نہیں سنتے تھے اور پہلے جواب دینا شروع ہو جاتے تھے. تو ان کی یہ جو ہے اور کنفیڈنٹ ہونا جو ہے ان کا، یہ ان کے حق میں اچھا نہیں تھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں نے منتیں بھی کیں کہ جی بہت غریب ہوں جی، فلاں جگہ ملازمت کرتا ہوں، تنخواہ نہیں ملتی، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بازو ٹوٹ گیا ہے، بیوہ ہوں، میاں فوت ہو گیا تھا. تو وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹس بھی ساتھ لائی ہوئی تھی، تصویریں بھی شوہر کی لائی ہوئی تھی کہ یہ دیکھیں یہ میرے شوہر تھے، تو سر مہربانی کریں تو تھوڑی سی ہمدردی تو ہو سکتی ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ مشکل سوال نہیں پوچھتے، یعنی ہم سے مراد پینل جو ہے مشکل سوال نہیں پوچھتا. لیکن مسلسل منتیں کرتے رہنا، ہمدردیاں لے کے پاس ہونا، یہ ناممکنات میں سے ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور آخر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، بلکہ آخر سے پہلے سیکنڈ لاسٹ بات یہ ہے کہ پینل کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کے سامنے 3 لوگ ہوتے ہیں، ایک چیئرمین اور ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور ایک جو ہے ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیٹو. عام طور پہ دونوں جو یہ لوگ ہوتے ہیں چیئرمین کے علاوہ دونوں آپ کے سبجیکٹس کے ہی ہوتے ہیں. ایک یونیورسٹی کا ہوتا ہے، ایک کالج کا ہوتا ہے، بعض کا دونوں ہی کالج کے ہوتے ہیں. تو جو سبجیکٹ والا ہوتا ہے یہ آپ سے زیادہ سوال پوچھتا ہے. جہاں تک یہ ہے کہ جب وہ پہلا دوسرا تیسرا سوال پوچھتا ہے، جب آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں نا، ایک تو فوراً ہی ایک آپ کا ایک فرسٹ امپریشن پڑتا ہے. میں نے یہ چیز بڑی غور سے نوٹ کی، دیکھی کہ آپ کا ایک امپریشن پڑتا ہے. آپ اچھے لباس میں تھے، پینٹ شرٹ میں، ٹائی میں تھے، شلوار قمیض میں تھے، واسکٹ پہنی ہوئی تھی بہت اچھی آپ نے، آپ خاتون ہیں، آپ نے بڑے سوبر قسم کا لباس پہنا ہوا تھا، دوپٹہ کیا ہوا تھا، اسٹالر کیا ہوا تھا، جو بھی آپ کا ایک لباس تھا، آپ کا ایک تاثر بنا کہ یہ اس کی اچھی پرسنالٹی ہے، قد کاٹ یہ ٹھیک ہے.
امید ہے یہ اچھا کینڈیڈیٹ ہوگا. ہم اسے سوال کرتے ہیں اور ہمارا ایک شروع میں ایک ذہن بن جاتا ہے کہ یہ اس کو لیکچرر ہونا چاہیے. ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں, آپ کو نہیں آتا, ہم کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں, کیونکہ ذہن بنا ہوا کہ اس کو لیکچرر ہم نے اس کو ہونا چاہیے, اس کی اچھی شخصیت لگ رہی ہے. دوسرا سوال پوچھا, اگنور کر دیا, یہ بھی نہیں آیا. پھر تیسرے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تیری قسمت, اس سے آتا جاتا تو کچھ نہیں. پھر چیئرمین یا پہلے پہ چیئرمین تعارف کروا لیتا ہے. تو اس کے بعد جب آخری بندہ سوال کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پاس تو ہونا نہیں ہے, لیکن یار چلو اس کی دل آزاری نہیں کرتے. پھر ہم اسے آسان سوال پوچھتے ہیں. پھر جب اٹھنے لگتے ہیں تو چیئرمین آپ سے دوبارہ 2-4 سوال پوچھ لیتے ہیں. اور اب آپ جب باہر نکلتے ہیں یا کوئی کینڈیڈیٹ باہر نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے انہوں نے 15 منٹ میرا انٹرویو لی ہے, اور چیئرمین نے بڑا خوش ہو کے مجھے کہا بیسٹ آف لک, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. بلکہ اس نے تو مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ اگر آپ کی پوسٹنگ کسی دور علاقے میں ہو جائے تو کیا آپ کر لیں گے یا کر لیں گی. تو میں نے کہا ہاں انشاءاللہ, کوئی جی نوکری تو ہے نا, تو انشاءاللہ کبھی اپنے گھر کے قریب بھی ٹرانسفر ہو جائے گا. یا اس نے اور تھوڑی تعریفی کلمات, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ باہر نکل کے کینڈیڈیٹ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب میں تو ہوا پڑا ہوں. اصل میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کی بھی دل آزاری کر کے, کسی کو ڈانٹ کے آپ نہ بھیجیں, اس کا دل خراب نہ کریں, اس کو انتظار کرنے دیں جب تک اس کا رزلٹ نہیں آتا. تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے وہ دوست جو واٹس ایپ گروپس پر, فیس بکس پر بڑے چہک رہے ہوتے ہیں, اچھل کود رہے ہوتے ہیں کہ میرا تو ہوا پڑا ہے, میرے تو اٹھ کے چیئرمین نے ہاتھ بھی ملایا تھا لیکن وہ فیل ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا یار جھرلو پھر گیا. ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, آپ کے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں. شروع میں ہی آپ اپنا تاثر اچھا نہیں بنا پاتے. کچھ سوال جو بہت بنیادی ہوتے ہیں وہ بھی جب آپ ان کا جواب نہیں دے پاتے تو پھر ہم آپ کا دل رکھنے کے لیے تو کبھی پینل کی کسی بات جو جس پہ انہوں نے آپ کو ڈانٹا ہے اس کو دل آزاری کا سامان سمجھتے ہو, یہ نہ کہیں کہ نہیں میرا انٹرویو اچھا نہیں ہوا, پتہ نہیں میرا کیا, میں تو فیل ہوں. اور کبھی یہ بھی نہ اچھلے کودیں کہ میں تو پاس ہوں. کچھ بھی آپ کو ہم ظاہر نہیں کرتا, پینل کبھی آپ کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرتا کہ آپ کا کیا بنے گا. پینل کو سمجھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے. بس جب آپ جائیں آپ کا انٹرویو, آپ یہ دعا کریں, اللہ کرے کہ آپ کا فرسٹ امپریشن جو ہے چیئرمین کے ذہن میں, پینل کے ذہن میں یہی جائے کہ یہ بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہے. کئی ایسے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو گزارا ہی ہے, چلے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. لیکن جب ہم اس سے ایک سوال پوچھتے ہیں, دوسرا بہت اچھا جواب دیتے, تیسرا, پھر ہماری دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں چل یار یہ سوال اس سے پوچھتے ہیں, اگر اس نے اس کا بھی جواب دے دیا نا تو پھر میں نے اس کو 32-34 نمبر دینے. اور ہم اس سے پوچھتے اور اس کو وہ آ جاتا ہے اور زبردست. ہم کہتے ہیں یار مزہ آ گیا, بچہ ٹھیک ہے پرسنالٹی وائز اتنا اچھا نہیں ہے یا پرائیویٹ پڑھا ہوا ہے, لیکن یار نالج ہے, اس نے محنت کی ہوئی ہے. تو ایسے بچوں کو ہونا چاہیے. تو وہ بیچارہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا, لیکن وہ جب رزلٹ آتا ہے تو آسانی سے وہ پاس ہو گیا ہوتا ہے. آخری بات جو اب میں آپ لوگوں سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کا ریٹن پاس ہو, جب آپ ریٹن کی تیاری کر رہے ہوں, جب آپ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہوں, حتیٰ کہ جب آپ انٹرویو دے لیں, آپ سوشل میڈیا, واٹس ایپ گروپوں کی تمام بحثوں سے دور رہیں. اپنا وقت مت ضائع کریں. یہ بحثیں, یہ لوگوں کی تاثرات, لوگوں کی جو انٹرویوز کے احوال, لوگ کے بتائے ہوئے سوال کہ مجھ سے یہ پوچھا گیا, میں نے یہ سب جھوٹ ہوتا ہے, بکواس ہوتا ہے. ہر بندے سے اور طرح کے سوال پوچھ جاتے ہیں. جس طرح ہر بندے نے قبر میں اپنا حساب دینا ہے نا, اسی طرح ہر بندے نے انٹرویو میں اپنی سچویشن کو فیس کرنا ہے. ہر بندے کی اپنی سچویشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ گروپوں میں رہتے ہیں تو اگر آپ کا ابھی انٹرویو نہیں ہوا تو کبھی تو آپ کہتے ہیں لو یہ سارے سوال تو مجھے آتے ہیں تو میں تو آرام سے پاس ہو جاؤں گا, اور کبھی آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ بچے سوشل میڈیا سے, فیس بک سے, واٹس ایپ گروپ سے آپ نے دور رہنا ہے. اس طرح کی بکواسات سے آپ نے دور رہنا ہے. ایک چیز بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے, بہت 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 ضروری ہے,
جو لوگ پاس ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کے سینئرز ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، یعنی اگر آپ کہیں سی ٹی آئی ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، انہیں کہیں کہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ آپ ان کو موک انٹرویو ضرور 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 دیں. جب تک آپ موک انٹرویو نہیں دیں گے آپ کے اندر اعتماد نہیں آئے گا. آپ کے دوست آپ کی ہنسی اڑائیں گے، آپ کا مذاق کریں گے کہ بھائی یہ لو ایسے بیٹھنا ہوتا ہے. آپ ان سے سیکھیں جتنا سیکھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اچھے انٹرویو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ان کا رزلٹ آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ میرٹ پہ نہیں آیا یا پینل ان کو ویسے ہی فیل کر دیا. تو بے شک آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہے اس معاملے میں، لیکن یہ سارے عوامل جن کا بھی میں نے ذکر کیا یہ بھی بہت ضروری ہیں. تو دعا کرتا ہوں جب بھی آپ اس مرحلے تک پہنچیں تو میری یہ بتائی ہوئی باتیں آپ کے کچھ کام آ سکیں. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.